अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुदा की ज़ात अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का जो इजहार है वो भी ज़रूर किया करें। यही आपसे गुजारिश है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, और ये नारा लिखना कभी मत भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान की सूबाई का ढांचा आज भी वही है जो 1970 की दहाई में था, जब आबादी सिर्फ 6 करोड़ के करीब थी। आज हम 24 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, यानी आबादी 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन सूबे अब भी 4 हैं। यही सबसे बड़ी रुकावट है जिसने गवर्नेंस, तालीम, पंजाब और सेहत की तरक्की को मफलूज कर दिया है। पंजाब 1972 में तकरीबन 3 करोड़ थी आबादी इसकी, आज ये बढ़कर 12 करोड़ से ज़ायद हो गई है, और ये आबादी कई यूरोपीय ममालिक की मजमूई आबादी से भी ज़्यादा है। मगर इतने बड़े सूबे को एक ही मरकज़ से चलाना आहिस्ता आहिस्ता लगता ये है कि नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए मसाइल के जूं के तूं हैं, आवाम को तवाज़ुन से रिलीफ नहीं मिल पाया। सिंध आबादी 5 गुना बढ़कर 5 करोड़ के ऊपर जा पहुंची है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर के मसाइल अब भी एक सूबाई ढांचे के रहम करम पर है। जो शहर पाकिस्तान की मुआशी मरकज़ कहलाता है, वहाँ अवाम के परेशान का कोई हाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा आबादी 1 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो गई है। वसाइल की कमी, बढ़ते मसाइल ने तालीम और सेहत के निज़ाम को नाकारा बनाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरे से मौजूद ही नहीं है, और ऊपर जो था थोड़ा बहुत, उसका जो हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया वो भी आपके सामने है। सियासी हुकूमतों की तरजीहात में कभी अवामी मसाइल सहूलियात होती ही नहीं। सारी तवज्जो अपनी सियासत और इख्तियारात की जंग पर मबजूल होती है। ज़िली सतह पर कोई रिलीफ या प्लानिंग का निज़ाम मौजूद नहीं जिससे आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल सके। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मगर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। इतने बड़े रकबे पर एक ही सूबाई इंतज़ामिया आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर सक पा रही, ना दे रही, और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जो मसाइल हैं वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हाँ, सूबाई इंतज़ामिया आवाम को बुनियादी सहूलतें जो है वो फराहम नहीं कर पा रही। हालांकि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन आवाम के हालात देखें तो मातम करने को दिल करता है, और मातम हो भी रहा है, वो सब आपके सामने है। दुनिया का ताराना जायज़ा इस तो ऐसे तो जैसे भारत, चीन और नाइजीरिया अपने आबादी के साथ साथ इंतज़ामी इकाइयाँ बढ़ाते गए ताकि गवर्नेंस बेहतर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसी ढांचे पर खड़ा है, और यही मसाइल की जड़ है। हालांकि मसाइल की भरमार है। अब ये एक बहस है जो शुरू हो गई है, और ये किसी के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हो सकती कि अगर कोई किसी सूबे में फ़र्ज़ किया कि अगर 15 साल से या चौथी हुकूमत जो है वो एक ही पार्टी की वहाँ पर है, और वो कराची से शायद हैदराबाद सखर तक पहुँचना उनके लिए नामुमकिन हो गया हो, तो ये उनके ख़िलाफ़ बात नहीं जाती। इसी तरह पंजाब और KPK में भी एक सूबे में 2-2, 3-3, 4 दफ़ा हुकूमतें, और पूरे सूबे को जो है वो ना पहुँच पाना हो, तो ये एक बहस है जो इस वक्त चल पड़ी है। वक्त आ गया है, कहा ये जा रहा है, सोचा ये जा रहा है, थिंक टैंक ये कह रहे हैं, और इस तरफ बातें हो रही हैं जो पहले भी 2-4 दफ़ा हो चुकी हैं। मज़ीद सूबे बनाए जाएँ, नए सूबे बनाएँ, जो एक कौमी ज़रूरत के तौर पर कहा जा रहा है। 6 करोड़ की आबादी के लिए 4 सूबे काफ़ी थे, तो 24 करोड़ के लिए कम अज़ कम 12 से 14 सूबा होने चाहिए। इसके बगैर ना आवाम को सहूलत मिल सकती है, ना महरूमी ख़त्म होगी, और ना ही गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। मसाइल जूं के तूं ही रहेंगे। अच्छा, मैं जब ये कर रहा था ना, तो उसके बाद फ़ौरन ही मेरे ज़हन में आया, मैंने सिर्फ जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलें इसकी भी आपसे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कहते हैं। हॉलैंड जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है जब हम हॉकी खेलते देखते, लेकिन इसका नाम दी नीदरलैंड है, जो 2 सूबों के नाम से मिलकर बनता है, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। असल मुल्क जो है वो उसका नाम नीदरलैंड है। इसके टोटल 12 प्रोविंस हैं, 12 सूबे हैं। अब उसमें 12 सूबे जो हैं, आबादी जो है इसकी 2025 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हॉलैंड की आबादी नीदरलैंड की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 81 लाख है, सो 18.1 मिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 12 सूबे हैं और टोटल जो आबादी है वो है 1.8 मिलियन, मतलब कराची जितनी इसकी आबादी है और 12 इसके सूबे हैं। और आप पूरे हॉलैंड में कहीं भी घूम कर देख लें, आपको किसी भी किस्म की इंतज़ामी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको वी लोग के दरमियान ही ज़रा मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि कोई ये भी एक रोला है ना कि पता नहीं अगर सूबे नहीं बनने देना, चाहे क़यामत आ जाए, सिंधु देश एक ही रहना, और पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का काबुल में छठा सह अफ्रीकी
اجلاس اس بات کا عملی ثبوت ہے۔ خطے کے ممالک میں اب اپنے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی مستقبل کو مشترکہ بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان اس میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت جو خود خطے کو نیٹ رینٹل اسٹیبلائزر چودھری بنا کر پیش کرتا ہے، وہ سکرین سے بالکل ہی غائب ہے، اور میرے خیال میں یہ بھارت کی سفارتی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس اجلاس میں سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے پر اتفاق نہ صرف پاکستان اور افغانستان کی معیشت کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ پورے خطے میں تجارتی راہداریوں کو نئی زندگی دے گا۔ یہ اقدام وسطی ایشیا کو بھی چین اور پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں سے جوڑ دے گا۔ چین کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد صرف ایک سفارتی در نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ پاکستان اور چین کا رشتہ وہیں کھڑا ہے جہاں کل کھڑا تھا۔ بھارت جتنی بھی کوشش کر لے، یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ خطے میں اصل توازن پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک اشراکت داری سے ہی چلے گا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ تعاون میں چین کو گیٹ وے سمجھا جا رہا ہے، جو بھارت کے لیے مزید مایوسی کا سبب بنے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ شاندار سفارتی تعلقات پر بھارت نے کوشش کی کہ خطے میں پاک اور چین کے تعلقات کو توازن بگاڑ سکے، لیکن میرے خیال میں یہ 70 سال کے تعلقات جو ہیں وہ بھارت جو ہے وہ ایک آدھ ملاقات میں اس کو خراب نہیں کر سکتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ بھارت کے ساتھ چائنا کے جتنے پنگے ہیں نا، وہ ایک ملاقات میں ختم نہیں ہو سکتے۔ جو چائنا ہے وہ بھارت کا پورا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیے بیٹھا ہے۔ بھارت کا جو بڑا دریا ہے جو پورے بھارت سے گزر کر بنگلہ دیش میں گرتا ہے، اس دریا پر ڈیم بنا رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ ساتھ شاید بنگلہ دیش بھی اس مسئلے پہ اس کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے مین دریا ہے جو بھارت سے بنگلہ دیش میں جاتا ہے، تو یہ اتنی ایک ملاقات سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ چین کے ساتھ پنگے بڑھانے کی کوشش جو کی گئی تھی وہ ناکام ہے۔ فیلڈ مارشل کا یہ جملہ کہ پاکستان ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کر سکتا، پاکستان کی شاندار ڈپلومیسی کی عکاسی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر معافی مانگنی شروع کر دی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے تو معافی مانگنا شروع کر دی ہے، ماحول بنا دیا ہے۔ 9 مئی پر ایسا اظہار کرنا شروع کر دیا جیسے ندامت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم فرشتے نہیں تھے، 9 مئی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہونی چاہیے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوگی لیکن آئندہ نہیں ہوگی، تو یہ سیدھا سیدھا ایک لحاظ سے اس کو معافی نامہ کہا جائے گا۔ لیکن اب ندامت اس پر پورا پی ٹی آئی، سوشل میڈیا اور انتشاری جنہوں نے 9 مئی کیا وہ بیرسٹر گوہر کو پڑ گئے ہیں۔ اچھا، اب ڈیفینیٹ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کے لیے تو یہ ایک بڑی کہ بڑی ندامت والی بات ہے نا، کہ ہم تو اس پہ اپنا پورا جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور بیرسٹر صاحب جو اس سے باقاعدہ معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ایک چیز اور جو ہے، اس وقت ابھی تک یہ بحث ختم نہیں ہو رہی کہ فیلڈ مارشل نے برسل میں جو سینئر صحافی ہیں، استاد ہیں، سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اچھا، میں بھی اس بات پہ اس لیے قائم ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر کسی پر جگہ پر بیٹھ کر ایک علیحدہ سے میٹنگ نہیں ہے۔ میری بھی یہی خبر ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے استاد ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر باتوں سے اخذ کر کے سوالوں سے اخذ کر کے، اگر آپ نے دیکھیں وہاں پہ یہ چیف صاحب نے کہا تھا کہ جو میرے اور آپ کے درمیان میں بات ہو رہے ہیں یہ پرائیویٹ باتیں ہیں، یہ یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں، اور پھر امریکہ میں جو چیف صاحب نے خطاب کیا تھا اس کو لے کے بھارت نے کافی پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم پوری دنیا کو یا آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو آپس کی باتیں ہیں، ہمیں آپس میں کرنی ہے تو باہر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے 600 سے 800 لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ اب اس کے بعد کھانا کی ٹیبل پر ظاہر ہے جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے، اس پر محسن نقوی صاحب بھی تھے، اس پر جو میزبان تھے وہ بھی اس کھانے کی ٹیبل پر تھے، قمر رضا شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس ٹیبل پر تھے، ان کے جو بچے تھے وہ بھی اس ٹیبل پہ تھے۔ اس ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہوئے اب سہیل وڑائچ نے ضرور کچھ باتیں جو ہیں وہ فیلڈ مارشل سے کی ہیں، لیکن کیا وہ ایک باقاعدہ طور پہ انٹرویو ہے؟ یہ ایک بحث ہے جس کا کوئی میرے خیال میں، حالانکہ یہ میرے خیال میں انٹرویو سہیل وڑائچ صاحب نے کسی جگہ پہ کہا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر ایک وویلا مچایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ حسن ایوب خان صاحب جو ہیں باخبر صحافی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، جو محفل میں باتیں ہوئی ہیں وہی باتیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پر حسن ایوب کی اس بات کے ساتھ ہوں کہ باقاعدہ طور پر تنہائی میں بیٹھ کر کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ ہاں، یہ ایک سوال ضرور ہے کہ کیا سہیل وڑائچ صاحب نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے لکھا؟ بالکل ہو سکتا ہے، میں بھی لکھ رہا ہوں، میں بھی بول رہا ہوں، موسٹلی ٹی وی چینلوں پہ جا کے بتایا کہ جو وہاں پر انہوں نے کہا ہے، تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ 10 لوگوں کے ساتھ اگر مزید بیٹھ گئے ہیں، کوئی 2-4 باتیں اور ہو گئی ہیں،
تو وہ ہو سکتی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ایک انٹرویو میرا خیال میں وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں اب یہ بھی تو ایک پرابلم نا کہ سہیل وڈائے صاحب پہلے صحافی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کا ساتھ پہلا جو رابطہ ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو اس وقت جاپان میں جو وفد ہے وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. اس کے باوجود کبھی پاکستان میں اخبار کے اشتہاروں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کبھی مریم نواز کے کپڑوں کے کلر پر کیا جا رہا ہے، کبھی عظمیٰ بخاری صاحب کے پاکستان میں سلوار قمیص پہننے اور جاپان میں انہوں نے جو خوبصورت کپڑے پہنے اس پہ تنقید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. جو وہ کام کر رہے ہیں اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہاں سے جو مختلف کمپنیوں سے مل رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشنوں سے مل رہی ہیں، مختلف حکومتی عہدیداروں سے مل رہی ہیں، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ ان کے وفد نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ بیٹھے کیسے ہوئے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے. ایک چیز جو مجھے پتا ہے، ایک طریق جو میں جانتا ہوں، میری بہن مریم نواز ان چیزوں سے نہ تو گھبرانے والی ہے نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسے آئے میں راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. اب دیکھیں کہ کون سا صوبے کا وزیر اعلیٰ جو جاپان گیا ہے اور جا کے یہ جو وہاں سے چیزیں لے کے آ رہا ہے، ترقیاں لے کے آ رہا ہے، وہاں کے بہت سارے کنٹریکٹر لے کے آ رہا ہے، وہاں سے کمپنی آ کے پاکستان میں کام کریں گی، سرو کریں گی. کوئی صوبہ بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر رہنے دیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف پنجاب ہے جو کر رہا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑی اصل تکلیف کہ مریم نواز یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے اور یہ تکلیف ہوتی رہے گی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اب وہ کابل سے واپس آئیں گے تو 2 دن کے لیے ان کے پاس مہمان آ جائیں گے، وزیر خارجہ چائنا سے، اور اس کے بعد پھر وہ بنگلہ دیش کا پہلا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دورہ کریں گے، ڈھاکہ جائیں گے اور اپنے ہم منصب اور وہاں پہ جو صدر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات 15 سال کے بعد بہتر ہونے جا رہے ہیں، چاہے وہ کھیل کے میدان ہوں، چاہے وہ صنعتیں ہوں، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ فوج کے آنے جانے ہوں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ظاہر ہے ہندوستان کی وجہ سے خراب تھے، اب بنگلہ دیش کے لوگ واپس اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، یا پاکستانی اپنے بھائیوں کو مس کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ خیر آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ایک چیز جو ہے وہ کرنے والی، پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، یہ نعرہ بالکل لکھنا نہ بھولیے گا.